अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। माय नेम इज़ खालिद जावेद और मैं एक्सीलेंस ड्राइविंग सेंटर में आपको वेलकम कहता हूं आपके लेक्चर नंबर 6 के लिए, जिसका नाम है रूल्स ऑफ द रोड, यानी रोड के कवानीन। इस लेक्चर के अंदर जिन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, इनमें सबसे पहले है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द फ्रीवे, यानी कि हाईवे और फ्रीवे के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे ट्रैफिक ऑफेंसेस और एक्सीडेंट्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि एक सुटेबल रूट की प्लानिंग कैसे की जाती है, और आखिर में हम बात करेंगे कि इको फ्रेंडली ड्राइविंग क्या होती है, इसको किस तरीके से अडॉप्ट किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ फ्रीवे। Rules and regulations of freeway. A freeway, also known as a highway, is a multi-lane road specifically designed for the smooth flow of traffic. एक फ्रीवे, जिसको आमतौर पे हाईवे भी कहा जाता है, एक मल्टी लेन रोड होता है, एक बहुत सी लेन्स वाला रोड होता है, जिसको पर्टिकुलरली खास तौर पे डिजाइन किया जाता है हर तरह की ट्रैफिक को और उसके फ्लो को स्मूथली मूव करने के लिए। जब हम फ्रीवे पे गाड़ी चलाते हैं तो एक चीज समझना ये जरूरी होता है कि फ्रीवे की ड्राइविंग और दूसरे छोटे रोड्स की ड्राइविंग के अंदर क्या बुनियादी फर्क होता है। तो फ्रीवे और छोटे रोड्स की ड्राइविंग के अंदर जो सबसे बड़ा और एक बुनियादी फर्क होता है वो होता है स्पीड का। आमतौर पे जब हम छोटे और दूसरे रोड्स पे ड्राइविंग करते हैं, माइनर रोड्स पे ड्राइविंग करते हैं, तो हमारी स्पीड कम होती है। माइनर रोड के अंदर ड्राइविंग करते वक्त जो ट्रैफिक का वॉल्यूम होता है वो कम होता है। कुछ मखसूस किस्म की व्हीकल्स वहाँ पर ड्राइविंग करती हैं, लेकिन जब हम फ्रीवे पे आते हैं तो फ्रीवे पे आपकी गाड़ी की स्पीड, जो ट्रैफिक की स्पीड है, वो इंक्रीज हो जाती है, गाड़ियों का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और अलग अलग तरह की गाड़ियाँ आपको मिलती हैं, जैसे कि बसेस, जैसे कि ट्रक्स, कंटेनर्स, लॉरीज, इनफैक्ट हर तरह की। तो इन सारी चीज़ों को हमें जहन में रखना चाहिए ताकि जब हम फ्रीवे पे ड्राइव करें तो हम हिफाजत के साथ और सेफली ड्राइव कर सकें। बीइंग ए ड्राइवर या बीइंग ए मोटरिस्ट, एक मोटरिस्ट होने के नाते, एक मोटरिस्ट होने के हवाले से आपको फ्रीवे पे ड्राइविंग करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अलर्ट रहना है, आपको अटेंटिव रहना है, आपको अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना है। इसके बाद आपको दूसरी गाड़ियों का, उनकी खसूसियात, खासतौर पर ट्रक्स, बसेस और मोटरसाइकिल के बारे में भी नॉलेज रखना है। आपको अपनी लेन में वापस आना है, खासतौर पे जब आप किसी भी स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि फ्रीवेज एंड हाईवेज के ऊपर जो ट्रक्स एंड बसेस होती हैं वो ज़्यादातर एक्सट्रीम राइट की लेन को इस्तेमाल करती हैं। तो जब आप एक्सट्रीम राइट की लेन में ड्राइविंग करते हुए उनको ओवरटेक करते हैं तो ओवरटेक करने के बाद आपको वापस अपनी लेन में आना चाहिए। इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द रूल्स एंड टू स्टे सेफ ऑन द रोड, हैवी व्हीकल मस्ट फॉलो द लेन डिसिप्लिन। तो खास तौर पे हैवी व्हीकल के ड्राइवर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्रीवेज और हाईवेज के ऊपर अगर 6 ट्रैक्स हैं या 6 लेन हैं तो ये सारी की सारी 6 लेन हैवी व्हीकल्स के लिए नहीं होती। आमतौर पर उनके लिए जो राइट की लेन और उसके साथ वाली लेन उनके लिए स्पेसिफिकली जो है रिजर्व होती है, तो उनको अपनी ही लेन में ड्राइविंग करना चाहिए और दूसरी लेन्स में नहीं जाना चाहिए। मोटरसाइकिल्स राइडिंग ऑन फ्रीवेज शुड मेंटेन द ऑप्टिमम लेन पोजीशन व्हिच अलाउ देम टू सी एंड बी सीन। मोटरसाइकिल जो कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है, एक छोटी व्हीकल्स होती है, उसकी स्पीड बनिस्बत दूसरी गाड़ियों के कम होती है। तो मोटरसाइकिल राइडर्स को ये चाहिए कि जब वो हाईवेज पे और फ्रीवेज पे राइडिंग करें तो वो अपने एक ऐसी पोजीशंस को मेंटेन करें कि जहां पर वो दूसरों को देख सकें और दूसरे ड्राइवर्स उनको भी देख सकें। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि आप दूसरों को देखें, बल्कि एट द सेम टाइम ये भी ज़रूरी है कि दूसरे भी आपको देख सकें। इसके साथ साथ ये जानना जरूरी है कि हाईवेज के ऊपर आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो हाईवे के ऊपर एज ए सेफ ड्राइवर, एक हिफाजती ड्राइवर होने के नाते आपको लीगल स्पीड लिमिट को वायलेट नहीं करना चाहिए। तो जो भी स्पीड लिमिट हाईवे की दी हुई अथॉरिटीज ने, आप उस स्पीड लिमिट्स को फॉलो करें। अगर आप उससे थोड़ा कम चलाते हैं तो नो इश्यू, बट उससे ज्यादा आपको नहीं जाना चाहिए। लेफ्ट मोस्ट जो लेन होती है हाईवेज के ऊपर, वो ओवरटेकिंग के मकसद के लिए बनाई जाती है। तो जब भी किसी ने किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो उनको चाहिए कि वो लेफ्ट की लेन को, जो एकदम लेफ्ट मोस्ट या एक्सट्रीम लेफ्ट या फार लेफ्ट, जो बिल्कुल इंतहाई बाएं जानिब की लेन होती है, उसको इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी को ओवरटेक करने के मकसद से। जैसे आप उस गाड़ी को ओवरटेक कर लेते हैं, आपको कंटिन्यूसली इस लेन में नहीं रहना,
آپ دوبارہ اپنی لین میں واپس آ جائیے. اینڈ ڈو ناٹ ڈرائیو کلوز ٹو دا وہیکل ان فرنٹ. کبھی بھی کسی گاڑی کے بالکل نزدیک اس کے بالکل پاس جا کے ڈرائیونگ مت کریں. ہمیشہ ایک سیف اینڈ ریزنیبل ڈسٹینس آپ کو اگلی گاڑی سے رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہائی ویز کی ڈرائیونگ کے حوالے سے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ اور اہم ہے کہ جب آپ ہائی ویز پہ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. جب آپ ہائی وے کے اوپر ٹریول کرتے ہیں، کیونکہ ہائی وے کے اوپر جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو عام طور پر یہ چھوٹے ڈسٹینس کے لیے نہیں ہوتا، یہ لانگ ڈسٹینس کے لیے ہوتا ہے. تو جب آپ ہائی وے کے اوپر ٹریولنگ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. اور جب آپ کی جرنی ہائی وے کے اوپر ختم ہو جاتی ہے اور آپ ہائی وے کو چھوڑ کے دوبارہ واپس مائنر روڈز کی طرف آتے ہیں تو اس وقت، تو ان تینوں کاموں کے کرتے وقت، جیسے کہ ہائی وے پہ انٹر ہوتے وقت، ڈرائیونگ کرتے وقت اور اس کو چھوڑتے وقت، آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. تو یہ کون کون سی ہیں یہ ہم ڈیٹیل میں چیک کریں گے. سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھیں گے، سمجھیں گے اور جانیں گے کہ ہائی ویز پہ انٹر ہوتے وقت ہمیں کون سی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے جب آپ نے ہائی وے پہ یا فری وے پہ انٹر ہونا ہے تو آپ ہائی وے کے اوپر پہلے سے موجودہ ٹریفک کا فلو چیک کریں، اس کا والیوم چیک کریں while approaching the entry ramp. کیونکہ دیکھیں ہائی وے پہ انٹر ہونے کے لیے جب بھی آپ سائیڈ روڈ سے یا چھوٹے روڈ سے ہائی وے پہ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک الگ سے لین دی جاتی ہے. یہ لین کو ہم انٹری ریمپ کہتے ہیں. آپ کو یہ لین کو استعمال کر کے، کیونکہ آپ کبھی بھی ڈائریکٹ ہائی وے پہ انٹر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہائی وے پہ آنے والی گاڑیوں کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے اور آپ چونکہ سلو سپیڈ سے آ رہے ہوتے ہیں تو ہر ہائی وے کے سٹارٹنگ میں ایک انٹری ریمپ ہوتا ہے. یہ انٹری ریمپ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ اس انٹری ریمپ کے اندر آنے کے بعد اپنی سپیڈ کو انکریز کریں، اپنی سپیڈ کو ہائی وے کی سپیڈ کے حساب سے ایڈجسٹ کریں اور پھر جب سیف ہو تو آپ ہائی وے پہ انٹر ہو. تو یو شوڈ چیک دا فلو. آپ کو فلو چیک کرنا ہے. انٹری ریمپ کے اندر سٹاپ کرنے سے اجتناب کریں انلیس کہ یہ بہت ضروری ہو. اپنی گاڑی کی سپیڈ کو انٹری ریمپس کے اوپر رہتے ہوئے ہی ایڈجسٹ کریں اور جب سیف ہو تو اپنی لین کو چینج کریں. After entering the freeway, increase the speed gradually to match with the traffic stream. تو جب آپ ہائی وے پہ انٹر ہو جاتے ہیں انٹری ریمپ کو استعمال کرنے کے بعد تو پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ اب آپ ہائی وے کی سپیڈ کو فالو کریں. اگر ہائی وے کی سپیڈ 120 کلومیٹر پر آور ہے تو جو بھی اس وقت کی سچویشن کے حساب سے ایک سیف سپیڈ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، آپ اس سپیڈ کو ضرور فالو کیجئے. ہائی وے پہ ٹریولنگ کرتے وقت ہمیں کچھ چیزوں کو کرنا ہے اور کچھ چیزوں کو نہیں کرنا. تو وہاں پر کچھ ڈوز ہیں اور کچھ ڈونٹس ہیں. تو ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ ہائی وے پہ ٹریولنگ کرتے وقت موٹرسٹ یعنی کہ گاڑی چلانے والوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ موٹرسٹ کو کیا کرنا چاہیے. While traveling on the freeways, motorists are advised to always plan the journey. ہمیشہ اپنے جرنی کو، اپنے سفر کو پلان کریں. And allow plenty of time. تو اگر آپ کا جرنی فار ایگزامپل 2 گھنٹے کا ہے تو آپ 3 گھنٹے کا آئیڈیا یعنی کہ 1 گھنٹہ ایکسٹرا آپ اپنے جرنی کو دیں. ٹریفک کی سچویشن کی وجہ سے، روڈ کی سچویشن کی وجہ سے، میں بھی کسی ایکسیڈنٹ کی سچویشن کی وجہ سے ہمیشہ you should give at least 1 hour extra to your journey. To be safe and to keep others safe. خود کو حفاظت میں رکھنے کے لیے اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ وہ لین اختیار کریں جو کہ آپ کے لیے مناسب ہے اور جو اس وقت کی سچویشن کے حساب سے آپ کے لیے سیف ہے. کچھ لوگ دبئی سے ڈرائیونگ شروع کرتے ہیں اور ابو دھبی تک ایک ہی لین میں چلتے رہتے ہیں، جو کہ ایک غلط کنسیپٹ ہے. آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپنی لین کو چینج کرنا پڑے گا. اگر آپ رائٹ کی لین استعمال کر رہے ہیں اور رائٹ لین میں ہیوی وہیکلز جا رہی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ لین چینج کر کے ساتھ کی لین میں جا جائیں. ساتھ والی لین میں اگر سلو موونگ وہیکل ہے تو آپ اس کے ساتھ والی لین میں آ جائیں اور تھوڑے ٹائم کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اب یہ لین میرے لیے سیف نہیں ہے تو واپس آپ رائٹ کی لین میں آ جائیں. تو لین کی سلیکشن یا لین کا اختیار کرنا سچویشن کے اعتبار سے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ اور اہمیت کا حامل ہے. Observe the traffic signs well. ٹریفک کے سائنس کو اچھے طریقے سے observe کریں. جو ڈائریکشنل سائنس دیے جاتے ہیں نا ہائی وے کے اوپر، ان کو مناسب طریقے سے استعمال کریں. کیونکہ ہائی وے کے اوپر عام طور پہ ایک پرابلم ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک ایگزٹ لینا ہے، اگر آپ نے کسی وجہ سے وہ ایگزٹ مس کر دیا ہے تو اگلا ایگزٹ آپ کو کافی ٹائم کے بعد ملتا ہے. تو وہاں پر ڈرائیورز جو ہیں وہ کچھ ہیکٹی اور ایک دم فوراً سے کچھ جو ہے نا وہ ایسے ایکشن لے لیتے ہیں جو کہ ان کے لیے ڈینجرز کریٹ کرتے ہیں. سو اگر آپ پہلے سے ان ڈائریکشن سائنس کو آبزرو کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پہلے سے انفارمیشن مل جاتی ہے کہ آپ کے ایگزٹ کے لیے کون سا ٹرن کہاں پر ہے اور یہ کتنے ڈسٹینس کے بعد آئے گا.
ویریبل میسیجز سائنس جو ہیں VMS ان کو دیکھتے رہیں، ان سے اپنی ایڈوائز لیں تاکہ آپ کو روڈ کے اوپر جو پوٹینشیل ہیزرڈز ہیں، جو خطرناک صورتحال ہیں، ان کے بارے میں انفارمیشن ملتی رہے۔ ہائی وے پہ ٹریول کرتے وقت آپ کو مزید کیا کرنا چاہیے؟ آپ ہمیشہ اس سپیڈ پہ ڈرائیو کریں جو کہ لیگل سپیڈ لیمٹ ہے، اور اس ٹریفک کے ساتھ انٹرفیئر مت کریں، ان کو ڈسٹرب مت کریں جو کہ آلریڈی ہائی وے کے اوپر موجود ہیں۔ اپنا سرکل آف سیفٹی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اپنے ارد گرد ایک حفاظتی دائرہ قائم رکھیں، ایک سیفٹی بفر قائم رکھیں، اور اپنے زیادہ سے زیادہ گیٹس اوپن رکھیں۔ اپنے مررز کو بار بار استعمال کرتے رہیں۔ لین چینج کرنے سے پہلے خاص طور پہ اس چیز کو چیک کریں کہ آپ کے مررز میں ضرور دیکھیں کہ مررز کلیئر ہے، اور بلائنڈ سپاٹ کو ضرور چیک کریں جب بھی آپ لین چینج کرنا چاہیں۔ ہائی ویز کے اوپر اکثر جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ لین چینج کے ٹائم ہوتے ہیں، اور یہ ایکسیڈنٹ عام طور پہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ڈرائیورز لین چینج کرنے سے پہلے اپنے بلائنڈ سپاٹ کو آبزرو نہیں کرتے۔ ہائی وے پہ سفر کے دوران، ہائی وے پہ یا فری وے پہ چلنے کے دوران، گاڑی چلانے کے دوران آپ کو کچھ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو سپیڈ لیمٹ کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو ہائی وے کے اوپر اپنی گاڑی کو ریورس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بڑا چیز دیکھی گئی ہے کہ اکثر ڈرائیور جب اپنا ایک ڈیزائرڈ ایگزٹ، اپنا جو رائٹ ٹرن کرنا چاہتے ہیں، باہر نکلنا چاہتے ہیں، اگر اس کو مس کر دیتے ہیں تو وہ اپنی گاڑی کو ریورس کرتے ہیں۔ یہ بہت ڈینجرس ہے اور یہ لا کے اگینسٹ ہے۔ تو کبھی بھی ہائی وے کے اوپر اپنی گاڑی کو ریورس مت کریں، اس کو ٹریفک کے فلو کے اگینسٹ مت چلائیں۔ should not operate a non-motorized vehicle on or near a freeway۔ فری وے کے اوپر کوئی بھی ایسی گاڑی جیسے کہ بائسیکل وغیرہ استعمال مت کریں۔ فار لیفٹ لین، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انتہائی بائیں جانب کی جو لین ہوتی ہے ہائی ویز کے اوپر، اس کو صرف اوورٹیکنگ کے مقصد کے لیے استعمال کریں، کنٹینیوسلی اس لین میں گاڑی مت چلائیں۔ ہارڈ شولڈر، آپ کو جیسے پہلے لیکچرز میں بتایا گیا ہے کہ ہر ہائی وے کے اوپر ایک یلو لائن ہوتی ہے، اور یلو لائن کے بعد جو ایریا ہوتا ہے اس کو ہم ہارڈ شولڈر کہتے ہیں۔ ہارڈ شولڈر کے اندر اپنی گاڑی کو مت چلائیں، اس کے اندر گاڑی مت روکیں۔ صرف ایمرجنسی کی صورت میں، یا گاڑی کے بریک ڈاؤن ہونے کی صورت میں، یا جب آپ نے کوئی موبائل فون پہ کال آنسر کرنی ہے، اس وقت آپ ٹیمپریری ہارڈ شولڈر کے باہر اپنی گاڑی کو روک سکتے ہیں۔ ہائی وے کے اوپر کسی کو نہ تو ڈراپ کریں نہ تو پک کریں، کیونکہ ایسا کرنا آپ کے لیے اور دوسرے روڈ یوزرز کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ہم بات کریں گے ہائی ویز یا فری ویز کی سپیڈ لیمٹ کے بارے میں۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر کہ چھوٹی گاڑی کے لیے جو سپیڈ لیمٹس ہوتی ہیں ہائی وے کے اوپر، یہ 120 کلومیٹر یا 110 کلومیٹر پر آور ہے۔ ہیوی ویکلز کی جو سپیڈ لیمٹ ہے وہ 80 کلومیٹر پر آور ہے، اور جو کم سے کم سپیڈ لیمٹ ہائی وے کے اوپر اپوائنٹ کی گئی ہے اتھارٹیز طرف سے، یہ 60 کلومیٹر پر آور ہے۔ تو اگر آپ چھوٹی گاڑی چلا رہے ہیں تو میکسیمم آپ 120 کلومیٹر پر آور تک جا سکتے ہیں۔ اگر آپ ہیوی ٹرک یا ہیوی بس چلا رہے ہیں تو آپ کی زیادہ سے زیادہ جو سپیڈ ہے، حد رفتار ہے، وہ 80 کلومیٹر پر آور ہونی چاہیے، اور کسی صورت میں 60 سے نیچے آپ کو گاڑی نہیں چلانی، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ ایک وائلیشن کنسیڈر کیا جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کو فائن پے کرنا پڑ سکتا ہے۔ Important rule: vehicle must not be driven below the set minimum speed or at an unnecessary slow speed which will impede or block the normal and reasonable movement of traffic. Article 40 executed by law, UAE Federal Traffic Law number 21 1995۔ تو لو یہ کہتا ہے کہ جو ایک منیمم سپیڈ روڈ کے اوپر سیٹ کی گئی ہے ہائی ویز کے اوپر، اس منیمم سپیڈ سے نیچے unnecessary یعنی کہ غیر ضروری طور پہ گاڑی مت چلائیں۔ اگر آپ کی گاڑی میں کچھ میکینیکل پرابلم آ گئی ہے، اگر آپ کی گاڑی سپیڈ نہیں لے پا رہی، اور اس وجہ سے اگر آپ کی گاڑی کو سلو سپیڈ میں چلا رہے ہیں فور دا ٹائم بینگ، کہ جب تک آپ کو کوئی سیف جگہ نہیں ملتی، تو یہ ایک دوسری چیز ہے۔ بٹ نارمل حالات اور نارمل کنڈیشن میں آپ کو منیمم سپیڈ سے نیچے اپنی گاڑی نہیں چلانی چاہیے۔ لین ڈسپلن۔ لین ڈسپلن کیا ہے؟ جیسے ہم نے پہلے چیپٹرز میں آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ پراپر اور صحیح لین کا استعمال کرنا، اور روڈ کے اوپر اپنی گاڑی کو سینٹر میں رکھنا، اور راؤنڈ بورڈ اور انٹرسیکشن کے اوپر پراپر لین کو استعمال کرنا آپ کے لین ڈسپلن کا حصہ ہے۔ لین ڈسپلن کے فالو نہ کرنے سے خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ It can also cause the motorist to involve in a road rage۔ تو جب ہم لوگ لین ڈسپلن کو فالو نہیں کرتے، اس کی وجہ سے دوسرے روڈ استعمال کرنے والوں غصے میں آ سکتے ہیں، اور یہ غصہ روڈ ریج اور آگے فردر دوسرے پرابلمس میں انوالو ہو سکتے ہیں۔
یہ جو بیڈ لین ڈسپلن ہے یا جو پور لین ڈسپلن ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ آبزرویشن کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اب یہاں پر جو آپ ایک ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گاڑی جو کہ بالکل لاسٹ مومنٹ پہ سائیڈ والی لین سے موو ہو کے ہائی وے کو جوائن کر رہی ہے، جو کہ ایک بالکل غلط ڈیسیشن ہے، کیونکہ اس وقت آلریڈی ہائی وے کی جو ٹریفک ہے وہ ہائی سپیڈ کے اوپر ہے. اگر یہ ڈرائیور لاسٹ مومنٹ کے اوپر ہائی وے کے اوپر آتا ہے تو اس کی وجہ سے نہ صرف اس کو بلکہ دوسرے روڈ یوزرز کے لیے بھی ایک خطرناک صورتحال بن سکتی ہے، کریٹ ہو سکتی ہے. اب یہ ڈرائیور نے یہ ڈیسیشن کیوں لیا؟ مے بی اس نے اس چیز کو پہلے سے آبزرو نہیں کیا، مے بی اس نے اس چیز کو پہلے سے سوچا نہیں، یا ہو سکتا ہے کہ اس کو روڈ کے بارے میں نالج نہیں، یا بالکل لاسٹ مومنٹ پہ اس نے اپنا مائنڈ چینج کیا اور ایک ڈیسیشن لیا، لیکن اوبویسلی اس کے غلط ڈیسیشن کی وجہ سے ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. ہائی ویز یا فری ویز کے اوپر آپ کو کچھ سروسز ملیں گی. یہ سروسز یا یہ جو جگہ بنی ہوتی ہیں یہ الگ الگ آپ کے بینیفٹس کے لیے ہوتی ہیں. ہائی ویز کے اوپر عام طور پر آپ کو فلنگ سٹیشن ملتے ہیں، گیس سٹیشنز ملتے ہیں. ان گیس سٹیشنز کے اوپر منی مارٹس ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو کچھ بیسک نیسیسٹیز کی چیزیں مل سکتی ہیں. مسجد یا ماسک بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے تاکہ آپ وہاں پر پرے کر سکیں. ریسٹ ایریا ہوتا ہے جہاں پر آپ ریسٹ کر سکتے ہیں. کچھ آٹو موبائل ریپیئر شاپ ہوتی ہیں، اگر آپ کی گاڑی کے ٹائر میں پرابلم ہے، اگر آپ کی گاڑی میں کوئی مائنر فالٹ ہے تو ان جگہوں پہ آپ اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں، اور وہاں پر آپ شارٹ ٹائم کے لیے پارکنگ کر کے اف یو وانٹ ٹو ٹیک اے نیپ، اگر آپ کچھ 15-20 منٹ کے لیے سونا چاہتے ہیں آپ سو بھی سکتے ہیں. روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہیز بلٹ ریسٹ ایریاز اینڈ لے بائز فار ہیوی وہیکلز آن میجر ہائی ویز. تو بڑے روڈز کے اوپر روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کچھ خاص پارکنگز بنائی ہیں جو کہ ٹرک ڈرائیورز کے لیے ہیں. ٹرک ڈرائیورز آپ کو پتہ ہے کہ لانگ ڈسٹینس کے اوپر چلتے ہیں. اگر وہ فار ایگزامپل دبئی سے جدہ جا رہے ہیں تو یہ کتنے کلومیٹر، تقریباً آلموسٹ 2000 کلومیٹر کے یا 1800 کلومیٹر کے قریب ہوگا. تو یہ بڑا ایک لانگ جرنی ہوتا ہے. اب اس لانگ جرنی کے دوران وہ لوگ کنٹینیوسلی ڈرائیو تو کر نہیں سکتے، تو اس طرح کے جو لے بائز ہوتے ہیں، جو ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پر وہ لوگ اپنے ٹرکس کو کھڑا کر کے ریسٹ کر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ریفریش کر سکتے ہیں آگے آنے والے جرنی کے لیے. اب ہم بات کریں گے کہ ہائی وے کو جب ہم چھوڑتے ہیں یا ہائی وے کو ہم لوگ لیو کرتے ہیں اس وقت ہمیں کیا پریکاشنز لینی چاہیے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ ہائی وے صرف فرام سٹی ٹو سٹی، ایک جگہ سے ایک سٹی سے دوسری سٹی جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو جب ہائی وے کے اوپر آپ کا جرنی ختم ہو جاتا ہے، اب آپ کو اپنا ہائی وے چھوڑ کے واپس دوبارہ چھوٹے روڈز پہ جانا ہے یا مائنر روڈز پہ جانا ہے، تو اس کا بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے. جیسے آپ کو ہائی وے کو جوائن کرنے کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اسی طرح ہائی وے کو چھوڑنے کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. وہ پروسیجر کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جب آپ نے اپنے ڈیزائرڈ ایگزٹ کو استعمال کرنا ہے، وہ ایگزٹ جو کہ آپ کو آپ کے ڈیسٹینیشن کی طرف لے کے جائے اس کو استعمال کرنا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی گاڑی کی سپیڈ کو آبزرو کریں، کیونکہ آپ کبھی بھی سیم سپیڈ پہ وہ ایگزٹ نہیں لے سکتے. اس کے بعد روڈ کے سائنس کو احتیاط اور کیئرفلی چیک کریں. جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب آپ نے رائٹ جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو رائٹ کی لین میں آنا پڑے گا. اس کے لیے آپ انڈیکیٹر استعمال کریں. پھر اس کے بعد آپ اپنے مررز اور اپنے بلائنڈ سپاٹ کو چیک کریں کہ کہیں آپ کے بلائنڈ سپاٹ میں کوئی گاڑی تو نہیں ہے، کوئی بائک تو نہیں ہے، کوئی دوسری گاڑی تو نہیں ہے. اس کے بعد اپنی گاڑی کی پوزیشن کو ڈیسلریشن لین میں لے کے آ جائیے. ڈیسلریشن لین کیا ہوتی ہے؟ جس طرح ایکسلریشن لین یا ایکسلریشن ریمپ ہوتا ہے، اسی طرح ڈیسلریشن لین ہوتی ہے. تو جب بھی ہائی وے کو ایگزٹ کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے ایک ایگزٹ لین ہوتی ہے تو وہاں پر ایک ڈیسلریشن لین ہوتی ہے. تو گاڑی چلانے والے جب یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ہائی وے کو چھوڑنا ہے تو وہ لین چینج کر کے ایکسٹریم رائٹ لین میں آتے ہیں پہلے، اور اس ایکسٹریم رائٹ لین سے پھر وہ اپنی ڈیسلریشن لین کے اندر آ جاتے ہیں. یہ ڈیسلریشن لین اس لیے بنی ہوتی ہے کہ اس کے اندر آ کے وہ اپنی سپیڈ کو کنٹرول کر سکیں، اور جس روڈ پہ جا کے انہوں نے مرج کرنا ہے اس روڈ کی سپیڈ کے حساب سے وہ اپنی سپیڈ کو کنٹرول کر سکیں، تاکہ جب وہ اس روڈ پہ مرج کریں تو ڈائریکٹلی مرج کرنے کے بجائے وہ ڈیسلریشن لین کو استعمال کر کے مرج کریں اور اپنی سپیڈ کو اس روڈ کی سپیڈ کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیں. انٹرچینجز الگ الگ طرح کے آتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو دو طرح کے انٹرچینجز کے بارے میں بتاؤں گا. ایک ہے کلوور لیف انٹرچینج اور ایک ہے آرٹیریل انٹرچینج. یہ انٹرچینج بیسیکلی ٹریفک کے فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے کام آتے ہیں.
ان انٹرچینجز کو ٹریفک انجینئرنگ یا ٹریفک ایکسپرٹس یا جو روڈ انجینئرنگ ہے ان کا یہ ایک بڑا اچھا ایک کوشش ہے، بڑا اچھا کام ہے کہ اس طرح کے انٹرچینجز بنا کے وہ ٹریفک کی موومنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ایک ایگزامپل جو کہ آپ کو یہاں پر میں دکھا رہا ہوں، یہ کلاور لیف انٹرچینج کی ہے، اور دوسری جو ایگزامپل میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں یہ آرٹریڈل انٹرچینج کی ہے۔ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے یہ جو انٹرچینجز ہیں یہ کنسٹرکٹ کیے گئے ہیں ہائی ویز کے اوپر۔ یہ عام طور پہ آپ کو اس طرح کے انٹرچینجز ہائی ویز پہ ملتے ہیں تاکہ ٹریفک کو پراپرلی موو کرنے کے لیے، چونکہ والیوم زیادہ ہوتا ہے، سپیڈ ہائی ہوتی ہے، تو ان کو یہ انٹرچینج بھی کرنا پڑتا ہے ڈیفرنٹ روڈز کے ساتھ بھی۔ تو اس طرح کے انٹرچینجز سے ٹریفک کا فلو کافی حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے، اس سے ٹریفک میں ایک سموتھنس آ سکتی ہے اور پراپر طریقے سے آپ مین روڈ کو جوائن کر سکتے ہیں اور مین روڈ سے آپ کبھی بھی دوسرے روڈ پہ موو کر سکتے ہیں۔ آرٹریل انٹرچینج کو حفاظت سے یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یو ہیو ٹو پلان ٹو ڈیل پراپرلی ود انٹرچینجز۔ آپ کو سب سے پہلے پلاننگ کرنی ہے کہ کس طریقے سے آپ حفاظت کے ساتھ ان انٹرچینجز کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں۔ کیپ واچنگ دی اوور ہیڈ ڈائریکشنل سائن اینڈ پوزیشن دا وہیکل کیئرفلی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ڈائریکشن سائنس کو دیکھتے رہیں، کیونکہ ڈائریکشن سائنس جو ہیں آپ کے سامنے ہائٹ کے اوپر لگے ہوتے ہیں، اور یہ ڈائریکشن سائنس سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی جو بھی ڈیزائرڈ ڈائریکشن ہے اس ڈائریکشن کو لینے کے لیے آپ کو کب اور کہاں پہ سپیڈ کم کرنی پڑتی ہے اور لین چینج کرنی پڑتی ہے۔ انڈیکیٹر کو وائزلی جو ہے وہ آپ یوز کریں اور ویل ان ایڈوانس یوز کریں تاکہ آپ دوسرے روڈ یوزرز کو اپنی انٹینشن، اپنی خواہش کے بارے میں بتا سکیں۔ ٹریفک کی موومنٹس کو، ٹریفک کی حرکات کو دیکھتے رہیں، اور اگر ضروری ہو تو اپروپریٹ یعنی کہ مناسب طریقے سے ایڈجسٹمنٹ بھی کریں تاکہ ٹریفک کے ساتھ آپ انوالو نہ ہو اور آپ آرام سے ایگزٹ کر سکیں یا انٹر کر سکیں۔ آلویز چیک دا مررز اینڈ بلائنڈ اسپاٹ۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہم بار بار اس چیز کے اوپر زور دیتے ہیں کہ مررز کو اور بلائنڈ اسپاٹس کو چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ہائی ویز کے اوپر چونکہ ملٹی لینز ہوتی ہیں اور الگ الگ لینز ہوتی ہیں، تو بہت سی لینز میں گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت آپ کے بلائنڈ اسپاٹ میں کون سی گاڑی ہے۔ سو آلویز یو شوڈ چیک اوور یور شولڈر، شولڈر کے اوپر سے گردن گھما کے چیک کریں تاکہ آپ اپنے بلائنڈ اسپاٹس کو کور کر سکیں۔ فری ویز کے اوپر اگر آسانیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، سہولتیں ہیں، تو کچھ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو ہم یہاں پر بات کریں گے کہ فری وے کی پریشانیاں یا فری وے کی ایمرجنسیز کیا ہوتی ہیں۔ فری وے کی ایمرجنسیز کے بارے میں یہاں پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ موٹرسٹ آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسٹاپ، ویٹ اور پارک آن دا فری وے انلیس اٹس این ایمرجنسی۔ کسی بھی موٹرسٹ کے لیے یہ الاؤڈ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ وہ ہائی ویز کے اوپر یا فری ویز کے اوپر اسٹاپ کرے، کیونکہ ٹریفک کی موومنٹ بہت سپیڈ میں ہوتی ہے، ٹریفک بہت ہائی والیوم میں ہوتی ہے، تو اسٹاپ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی انلیس انٹل کوئی ایمرجنسی آ جائے۔ تو جب ایمرجنسی آ جائے تو پھر آپ اسٹاپ کر سکتے ہیں۔ If the motorists need to stop on the freeway, they must stop in the hard shoulder۔ دیکھیے عام طور پر تو ہارڈ شولڈر پہ گاڑی کھڑی کرنی الاؤڈ نہیں ہوتی، اس کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کی گاڑی بریک ڈاؤن ہو گئی ہے، آپ کی گاڑی کے ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہو گیا ہے، ٹائر بلو آؤٹ ہو گیا ہے، ایسی صورت میں آپ ہارڈ شولڈر کے باہر جا سکتے ہیں۔ آپ یو کین گو بیونڈ دا یلو لائن اور ہارڈ شولڈر کے ایریا میں آپ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں۔ ہارڈ شولڈر کا جو ایریا ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی ساتھ میں فینس یا گارڈ ریل لگی ہوتی ہے، تو آپ زیادہ نیچے نہیں جا سکتے، بٹ اس صورت میں آپ میکسیمم گارڈ ریل کے قریب لے کے جائیں اپنی گاڑی کو، اور اگر گارڈ ریل نہیں ہے، نیچے سینڈی یا اوپن ایریا ہے، پھر آپ اپنی گاڑی کو زیادہ سے زیادہ روڈ سے دور لے جائیں تاکہ آپ خطرے کو کم سے کم کر سکیں۔ عام طور پر یہ جو ایمرجنسی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ہارڈ شولڈر میں جانا پڑے گا، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ان میں وہیکل کا خراب ہونا، ٹائرز کا بلو آؤٹ ہونا، ٹائر کا پنکچر ہو جانا، یا اس طرح کی دوسری ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں۔ Vehicle breakdown. In case of vehicle breakdown, motorists should take the following steps to keep everyone safe۔ اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے ہائی وے کے اوپر اور آپ اس کو روکتے ہیں تو آپ کو کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے۔ یہ وہ سٹیپس ہیں جن کے لینے سے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دوسرے روڈ استعمال کرنے والوں کو بھی سیف رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو سوئچ آن دا ہیزارڈ لائٹ ٹو وارن دی ادرس۔ آپ اپنی گاڑی کے ہیزارڈ لائٹس ڈبل اشارہ آن کر دیں۔ یہ ایک سائن ہے، ایک انڈیکیشن ہے، ایک سمبل ہے جس سے دوسرے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس وقت ایک ایمرجنسی سچویشن میں ہیں۔ Pull over onto the hard shoulder and keep the vehicle as far as possible from the road۔ اپنی گاڑی کو روڈ سے نیچے اتاریں، ہارڈ شولڈر کے اندر لے کے جائیں اور جتنا زیادہ سے زیادہ روڈ سے دور کھڑی کر سکتے ہیں اتنا دور کھڑا کریں۔ Stop the vehicle with the front tires turn towards right۔ اپنی گاڑی کو جب آپ کھڑا کریں تو اس کے ٹائرز کو رائٹ کی طرف ٹرن کر کے رکھیں۔
ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر کسی وجہ سے آپ کی گاڑی رول ہو تو وہ واپس ہائی وے پہ جانے کے بجائے ہارڈ شولڈر کے اندر ہی رہے اور جو سینڈی ایریا ہے یا جو گارڈ ریل ہے اس کی طرف چلی جائے، بلکہ واپس ہائی وے کی طرف نہ جائے۔ اٹ کوڈ بی ڈینجرس ٹو اسٹے ان دا وہیکل، آپ کے لیے گاڑی کے اندر بیٹھے رہنا خطرناک ہو سکتا ہے، اسی لیے اپنی گاڑی سے باہر نکلیں، لیکن جب گاڑی سے باہر نکلیں تو لیفٹ کا ڈور استعمال کرنے کے بجائے آپ رائٹ کے ڈور سے باہر نکلیں، کیونکہ لیفٹ کا ڈور ہائی وے کے بہت نزدیک ہے۔ جب آپ رائٹ کے ڈور سے باہر نکلیں گے تو یہ آپ کے لیے سیف ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ اپنے پیسنجر کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں باہر نکلنے کے لیے تو ان کو بھی یہ کہیں کہ وہ رائٹ سائڈ کا ڈور استعمال کریں اور رائٹ سائڈ کی طرف سے باہر نکلیں۔ اپنی گاڑی کے بونٹ کو اچھائیں، ٹھیک ہے، تاکہ دوسروں کو یہ پتا چلے کہ آپ ایمرجنسی سچویشن میں ہیں۔ مے بی somebody can help you out to be seen by others, wear a reflective jacket۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ روڈ کے اوپر دوسرے آپ کو پراپرلی دیکھ سکیں، آبزرو کر سکیں، تو آپ کی گاڑی میں ریفلیکٹیو جیکٹس ہوگی، وہ آپ پہن سکتے ہیں، اس سے دوسرے آپ کو دور سے دیکھ سکتے ہیں۔ اٹ از آلویز ریکمینڈیڈ، یہ ہمیشہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے اور اس چیز کے بارے میں زور دیا جاتا ہے کہ اپنی گاڑی میں کم از کم 2 ریفلیکٹیو جیکٹ ضرور رکھیں تاکہ آپ ایمرجنسی سچویشن میں ان کو استعمال کر سکیں۔ اگر روڈ کے اوپر اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں یا آپ کے دکھائی دینے میں مشکل پڑ رہی ہے تو آپ کی گاڑی میں ایک ریفلیکٹیو ٹرائی اینگل ہوتا ہے جو کہ ہر گاڑی کے اندر مینڈیٹری ہے، ضروری ہے۔ یہ ریفلیکٹیو ٹرائی اینگل اپنی گاڑی سے نکالیں اور گاڑی کے پیچھے کم از کم 50 میٹر کے ڈسٹنس پہ اس کو رکھ دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ دوسری گاڑی کی ہیڈ لائٹس جب اس ریفلیکٹیو ٹرائی اینگل پہ پڑیں گی تو ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آگے کوئی ایمرجنسی ہے، تو وہ بھی سیفٹی پریکاشنز لے سکتے ہیں۔ فار دا utmost safety for everyone، ہر ایک کی انتہائی حفاظت کے لیے ڈرائیور اور پیسنجر شوڈ اسٹے، ڈرائیور اور پیسنجرز کو چاہیے کہ وہ ٹریفک سے زیادہ دور رہیں، ٹریفک کے نزدیک مت رہیں، کیونکہ کبھی بھی کوئی گاڑی اگر اپنا کنٹرول لوز کرتی ہے اور وہ ہارڈ شولڈر کے اندر آتی ہے تو وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ پیسنجرز کو بھی ہٹ کر سکتی ہے۔ ڈیو ٹو اینی ریزن اف اٹس ناٹ سیف ٹو اسٹے آؤٹ دا ڈرائیور کین سٹ انسائڈ دا وہیکل، اگر کسی وجہ سے گاڑی سے باہر نکلنا خطرناک ہو اور اس میں پرابلم ہو تو ایسی صورت میں آپ گاڑی کے اندر بیٹھ سکتے ہیں، بٹ اونلی آن دا رائٹ سائڈ پیسنجر سیٹ ود دا سیٹ بیلٹ فاسٹنڈ۔ تو اس صورت میں آپ گاڑی کے اندر بیٹھ سکتے ہیں لیکن اپنی گاڑی کے سیٹ بیلٹ کو ہمیشہ سے باندھ کے رکھیں۔ روڈ کی جو دوسری ایمرجنسی ہے وہ ہے ٹائر بلو آؤٹ، یعنی کہ ٹائر کا پینچر ہو جانا۔ اف اے ٹائر بلو آؤٹ سڈنلی، اگر اچانک سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گاڑی کا ٹائر پینچر ہو گیا ہے، بلو آؤٹ ہو گیا ہے، تو آپ کو اپنی گاڑی کو فوراً کنٹرول کرنا چاہیے، اور کنٹرول کرنے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اسٹیئرنگ کے اوپر یو مسٹ کیپ اے فرم گریپ، اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے پکڑیں، ٹائٹ کر کے پکڑیں۔ گاڑی آپ کی جو ہے وہ ایک سائڈ میں پل کر سکتی ہے، اس کو پل کرنے سے بچنے کے لیے اپنے اسٹیئرنگ کو کنٹرول کریں۔ اوائڈ سلیمنگ آن دا بریک، بریک کو ٹچ مت کریں، بریک کے اوپر ہٹ مت کریں، اٹ کین کاز اے وہیکل ٹو اسکڈ، اس سے گاڑی اسکڈ ہو سکتی ہے اور آپ کا اسٹیئرنگ کنٹرول ختم ہو سکتا ہے۔ ایکسیلیٹر کے اوپر سے اپنا پاؤں ہٹا لیں اینڈ لیٹ دا وہیکل ٹو سلو ڈاؤن آٹومیٹکلی۔ سو ایکسیلیٹر سے اپنا پاؤں ہٹائیں، اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے تو ایکسیلیٹر سے، گیس پیڈل سے اپنا پاؤں ہٹائیں اور گاڑی کو خود بخود آٹومیٹکلی سلو ہونے دیں بریک کو اپلائی کرنے کے بغیر۔ جب آپ کی گاڑی آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہے، سپیڈ آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ زیادہ ڈینجرس نہیں ہے، تو پھر اسموتھلی اور آہستگی سے بریک کو استعمال کریں اور گاڑی کو آہستہ کرتے ہوئے روڈ سے نیچے اتار لیں۔ روڈ سے جتنا زیادہ ممکن ہو اتنا دور کھڑا کریں گاڑی کو۔ میک شیور ٹو لیو دی انف روم ٹو چینج دا ٹائر، اگر آپ ٹائر چینج کر رہے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ بالکل ایک ایسی جگہ پر بیٹھ کے ٹائر چینج کریں جہاں سے آپ میکسیمم حفاظت کے اندر ہیں اور روڈ کی ٹریفک کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہو رہا۔ انگیج دی پارکنگ بریک اینڈ ٹرن آن دا ہیزارڈ لائٹ، اپنی گاڑی کی پارکنگ بریک کو آن کریں اور ہیزارڈ لائٹ کو آن کریں۔ ڈو ناٹ کنسیڈر چینجنگ ٹائر if it is not safe to do so. In such cases, call and wait for assistance. اگر آپ کو لگے کہ اس جگہ پر بیٹھ کے ٹائر چینج کرنا میرے لیے خطرناک ہے، دوسری گاڑی مجھے ہٹ کر سکتی ہے، تو بیسٹ ہے کہ آپ ایمرجنسی سروسز کو کال کریں، روڈ سائڈ اسسٹنس کو کال کریں اور ان کے آنے کا ویٹ کریں تاکہ وہ لوگ آ کے پراپر طریقے سے پروفیشنل مینرز کے ساتھ گاڑی کے ٹائر کو چینج کر سکیں۔ اس کے علاوہ بھی روڈ پر کچھ دوسری ایمرجنسیز ہوتی ہیں جن میں شامل ہیں ایکسیڈنٹ کا ہونا، انجن اوور ہیٹ ہو جانا، کسی گاڑی سے کوئی چیز کا نیچے گرنا، یا کوئی ہیوی وہیکل سے کارگو یا کچھ اس طرح کا سٹف کا نیچے گر جانا۔ ایمرجنسی سچویشن کوئی بھی ہو، لیکن اس سچویشن میں کسی بھی صورتحال میں گاڑی چلانے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی لائف کو بھی کسی قسم کے خطرے میں جانے سے بچائیں۔
ان کو میکسیمم کا جو سیفٹی پروسیجر ہے, سیفٹی کا طریقہ کار ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے. اینڈ جب ایمرجنسی سچویشن ختم ہو جاتی ہے, ایمرجنسی سچویشن کے اوپر وہ لوگ قابو پا لیتے ہیں, تو اس کے بعد گاڑی چلانے والے واپس روڈ کو جوائن کر سکتے ہیں. بٹ دے ہیو ٹو میک شیور کہ جو بھی ایک ایمرجنسی سچویشن آئی تھی وہ سچویشن بالکل کلیئر ہو چکی ہے اور ناؤ دا سچویشن از انڈر کنٹرول, اور اس کے بعد وہ واپس روڈ کے اوپر جوائن کر سکتے ہیں. یہ چیز جاننا اور سیکھنا بڑا اہم ہے کہ جب ایمرجنسی سچویشن ختم ہوتی ہے اور آپ روڈ کو واپس جوائن کرتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے جوائن کرنا چاہیے. جیسے میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر روڈ کے اوپر کوئی بھی ایمرجنسی سچویشن آ جاتی ہے تو آپ ہائی وے کے اوپر نہیں رکیں گے. آپ کے رکنے کے لیے جو سب سے بیسٹ جگہ ہوگی, جو سب سے بہترین آپشن ہوگا, وہ ہے ہارڈ شولڈر. تو جیسے ہی ایمرجنسی سچویشن آتی ہے ہم لوگ یلو لائن کے باہر جا کر اپنی گاڑی کو کھڑا کرتے ہیں, اور جب اس سچویشن کے اوپر ہم قابو پا لیتے ہیں تو پھر ہم دوبارہ مین روڈ کو جوائن کرتے ہیں. تو مین روڈ کو واپس جوائن کرنے کے لیے یہاں پر آپ کے سامنے کچھ حفاظتی تدابیر, کچھ ٹپس آپ کو بتائی جا رہی ہیں. تو ہر موٹرسٹ, گاڑی چلانے والوں کو چاہیے کہ جب وہ واپس روڈ کو جوائن کرے تو ان حفاظتی تدابیر کو اختیار کرے. سب سے پہلے ان کو یہ دیکھنا ہے کہ اب ان کی گاڑی سفر کرنے کے لیے پوری طرح فٹ ہے. اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ گاڑی کے اندر آئل اور کولنٹ وغیرہ ہے. ٹائر پریشر کو چیک کرنا ہے اور ویلز کو چیک کرنا ہے. اس کے بعد ساتھ ان کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کی گاڑی میں فیول وغیرہ ہے اور کسی قسم کی کوئی دوسری پرابلم تو نہیں ہے. اگر گاڑی لوڈڈ ہے, اس کے اندر لوڈ ہے, تو ان کو اس چیز کا اطمینان کرنا ہے کہ لوڈ کو پراپر طریقے سے سیکیور کر لیا گیا ہے یا نہیں. جب آپ لوگ ہارڈ شولڈر سے دوبارہ مین روڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی ڈائریکٹ مین روڈ پہ مت جائیے, کیونکہ مین روڈ کے اوپر ٹریفک جو ہے وہ ہائی سپیڈ میں آ رہی ہے اور آپ بالکل ایک اسٹیشنری پوزیشن, یعنی کہ آپ کھڑی ہوئی حالت سے دوبارہ روڈ کے اوپر موو ہو رہے ہیں. اٹ مینس کہ آپ زیرو کی سپیڈ سے جا رہے ہیں. تو روڈ کے اوپر آنے کے بعد آپ کو روڈ کی سپیڈ میچ کرنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا. تو اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ اپنی گاڑی کی جو موومنٹ ہے وہ پہلے ہارڈ شولڈر کے اندر ہی اس کو موو کریں. اس کو موو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی سپیڈ گین کریں, اور جیسے آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کی سپیڈ روڈ کی سپیڈ کے لیے سیف ہے اور روڈ بھی کلیئر ہے تو آپ واپس مین روڈ کو جوائن کر سکتے ہیں.